सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ख़वातीन व हज़रात, वो दौर था कि जब बाप जाहिलियत की वजह से जिंदा बेटियों को ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। फिर इस्लाम आया, रहमत बनाया, बेटियों का मकाम बताया, और उसके बाद जदीद दौर आया, जिद्दत आई, हमारे माशरे पे किसी और कल्चर की छाप लगी, और फिर छाप में हम इस तरह छापे गए कि आज ये दौर है कि बेटियां ही बाप को जिंदा दफन कर देती हैं, बाज़-औक़ात शर्म से, बाज़-औक़ात गैरत से। अब ये एतदाल का मामला है, मैं नहीं किसी तरफ झुकता। शायद ये उनका हक होता है कि वो जो फैसला लें। शायद कुछ हुकूक अल्लाह के भी हमारे ऊपर हैं, जिनको हम शरीयत कहते हैं, अहकाम इलाही कहते हैं। मैं आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये बच्ची बहुत मशहूर हुई है, अल्लाह इसको हिफ्ज़ अमान में रखे, साए में रखे। और ये दुआ सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है, खुद उनके वालिद की भी है। मगर हम कुछ शरई नुक्ता नज़र से देखना चाहते हैं। कुछ माशरती मसले भी हैं और कुछ शरई मसले भी हैं। आया ये केस वैलिड केस है? आया दुआ ज़हरा का निकाह हो जाना शरई तगाज़ों को पूरा करता है? आया इस निकाह के बाद ये निकाह बाकी रह सकता है अगर वली की इजाज़त ना हो? आया इसके लिए उम्र का कोई मयार, कोई दर्जा शर्त है? और इससे भी बढ़ के कानूनी हैसियत क्या है? आया शरीयत और कानून आपस में मुतसादिम है? और अगर हैं तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? मैं आज इस पर तफसीली प्रोग्राम करना चाहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, इससे कुछ सेकंड्स कबल भी मैं उलमा के साथ, रिसर्चर्स के साथ कॉल के ऊपर था। मुझे मुख्तलिफ आरा का सामना करना पड़ा यकीनन, मगर मैं प्रोग्राम का आगाज़ ही एक ऐसे आलिम दीन की गुफ्तगू से करना चाहता हूँ कि जिनका मैं ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है और दूसरे मुल्क से सफ़र के दौरान उन्होंने ख़ास वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इस मौजू के लिए। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अल्लामा अमीन शहीदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पहले तो दुआ अल्लामा साहब, आप अल्लाह ताला खैरियत से रखे आपको, और सफ़र भी खैरियत से गुजरे, और जिस मकसद के लिए आप गए उसमें आपको हुसूल मिले कामयाबी के साथ। अल्लामा साहब, पहले इसका नुक्ता नज़र देख लेते हैं शरई तौर से। ये जो निकाह हुआ बच्ची का जिसकी उम्र 18 साल से कम है, बहरहाल हम उम्र के सवाल पूछेंगे, कह रहे हैं कि बगैर वली की इजाज़त के हुआ। वली यानी वालिदैन या वालिद साहब या दादा, तो दोनों की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में निकाह मुमकिन हो सकता था इनका? ये वैलिड रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इंतहाई हसास मौजू पर आज का ये प्रोग्राम रखा, लेकिन मेरा ख्याल है आपने ताखीर कर दी। इस पर पहले प्रोग्राम होना चाहिए था, और चूंकि इशू पाकिस्तान की कम से कम हर बेटी का मसला है, हर बेटी का इशू है, हर खानदान का मसला है, इसलिए इस पर मुसलसल प्रोग्राम, ताकि इस तरह की सूरत हाल में वालिदैन को क्या करना चाहिए, माशरे को क्या करना चाहिए, उस पर हमारे असातिज़ा की तरफ से, उलमा की तरफ से, कानूनदानों की तरफ से, माशरा बनाने वालों की तरफ से लोगों को रहनुमाई हासिल। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, रमज़ानुल मुबारक में ये केस सामने आया, उस वक्त हम किसी चैनल के लाइव प्रोग्राम में थे, तो वहाँ पर अहले हदीस उलमा भी थे, वहाँ पर देवबंदी उलमा भी थे, वहाँ पर बरेलवी उलमा भी थे, और हम थे। वहाँ पर सबका मुत्तफ़िक़ा नुक्ते नज़र ये था कि वली की इजाज़त के बगैर किसी भी खातून बच्ची का निकाह जायज़ नहीं है। तो गोया अहले के मुताबिक भी, और अहनाफ के यहाँ यानी हनफियों के यहाँ भी, और इसी तरह से अहलुल बैत के मकतबे फ़िक्र को मानने वालों के यहाँ भी, वली की इजाज़त के बगैर बच्ची का निकाह नहीं हो सकता जब तक वली मौजूद हो। और दूसरी बात यह है कि उम्र से ज्यादा जो चीज अहम है, वो उस बच्चे या बच्ची का रशीद होना है या राशिदा होना है। बाज़ औक़ात बच्ची या बच्चे की उम्र पूरी होती है शरई तौर पर, वो बालिग होता है या होती है, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी बुलूगत की मंजिल को उसने छुआ नहीं होता। लिहाजा जिस्मानी बुलूगत काफ़ी नहीं है निकाह के लिए,
اس لیے ضروری ہے کہ پر عمر کو دیکھا جائے اور فکری اور عقلی رشد کو بھی دیکھا جائے. وہ بچی راشدہ ہے، رشد کی اس سطح تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. تو اس اعتبار سے اگر عمر کم ہے تب بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور اگر عمر پوری ہے اور والد راضی نہیں ہے یا والد کی غیر موجودگی میں دادا راضی نہیں ہے، جن کو شریعت نے بچی کا ولی قرار دیا ہے، تو اس صورت میں وہ نکاح جائز نہیں ہے. تو گویا نکاح کے بعد اگر یہ دونوں حضرات یا باپ کی غیر موجودگی میں دادا موجود نہ ہو، تو جب تک ان کی رضامندی سامنے نہیں آتی، نمبر ایک. نمبر دو، جب تک خود ان کی غیر موجودگی میں یا ان کے نہ ہونے کی صورت میں والد بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اس صورت میں خود بچی رشیدہ نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کا نکاح درست نہیں ہے. یہ نکاح جو ہے معلق ہے جب تک رضامندی سامنے نہیں آتی. جی ٹھیک ہے، واضح طور سے آپ کا موقف میرے سامنے آ گیا ہے. خواتین و حضرات، علامہ امین شہیدی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نکاح ہوا دعا زہرا کا ظہیر عباس کے ساتھ، دراصل یہ شرعی نقطہ نظر سے باطل ہے، یعنی یہ منعقد ہونا ہی نہیں چاہیے. میں ظہیر احمد اور دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یعنی ایک تو بات سمجھ میں یہ آ گئی ہے کہ اگر ہم مسلک جعفریہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نتائج یہ نکلتے ہیں کہ نکاح ویلڈ نہیں. یہ ایک رائے علامہ امین شہیدی صاحب نے دے دی ہے. آپ نے گفتگو میں بتایا کہ اہل سنت علماء فقہا بھی ولی کی حیثیت کو بہت معتبر مانتے ہیں، اور یہ بھی مشروط ہے کہ ولی اگر ہے تو نکاح ہوگا. مگر کچھ علماء سے میرا رابطہ رہا اس حوالے سے، اہل سنت میں ولی کی حیثیت کو مشروط قرار نہیں دیا گیا اس حوالے سے. مگر میں کال پہ لوں گا، میں پروگرام میں شامل کروں گا، مزید اس پہ بات کروں گا. تشنگی بہت ہے. تاخیر کیوں ہوئی اس پروگرام کو کرنے میں؟ تاخیر اس لیے ہوئی علامہ صاحب کہ ایک شروع میں ایک الگ چھاپ دی گئی، اس کو اغوا کا کیس بنا کے پیش کیا گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بچی نہیں آ رہی سامنے. تو ہم سب متحیر تھے، پریشان تھے کہ یہ معاملہ اگر اغوا کا ہے. پھر اس کے بعد اس کو ایک مسئلے کی رنگ دینے کی کوشش کی. مجھے نہیں معلوم یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے، ہم فوراً سے بہت لانگ ٹرم نہیں سوچتے، شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب مل کے یہاں پر رہتے ہیں. مسجدوں سے اعلان نہیں ہو رہا. کون سی ایسی مسجد ہے جو اعلان نہیں کر رہی ہے؟ یہ ممکن نہیں تھا. یہ بات غلط گئی، اس کا تاثر غلط گیا، اور میں سر عام کہہ رہا ہوں، اور کہنا چاہیے، اس کی جرات کرنی چاہیے. مگر وہیں پر ایک دکھی باپ یہ کیس لڑتا رہا، یہ مقدمہ ہر جگہ جا کے پیش کرتا رہا، سیاستدانوں کو بھی اس نے شامل کیا، کورٹ پہ چکر لگا رہا ہے، اور آج تک لگا رہا ہے. کل بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ہم چاہیں گے آپ کو دکھائیں گے. ہم لوٹ کر آئیں گے، اس کا حل تلاش کریں گے، تاکہ کم سے کم بچی کو اور اس کے مبینہ شوہر کو پتہ لگے کہ شرعی حیثیت کیا ہے جس رشتے میں وہ رہ رہے ہیں. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خواتین و حضرات، خوش آمدید. آج بہت ہی خاص پروگرام ہو رہا ہے. ویسے آج کا دن بھی بہت خاص ہے. 21 جون کو تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے انسانیت کے عالمی دن کے حوالے سے. آج انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اور ایسے ملک میں ہو رہی ہے کہ جہاں انسانیت سب سے اول ترین شے ہو، جہاں پہ اسلام بھی انسانیت ہی کا درس دیتا ہو. تو پھر میں یقیناً دعا زہرا کا کیس آج کر رہا ہوں، یہ مناسب ہے. پھر دوسری بات بھی آج اس ملک میں اس دختر مشرق کی سالگرہ ہے کہ جس نے اس ملک کے بہت سارے لوگوں کو اپنا تاثر بھی دیا اور اپنی تاثیر بھی دی ہے. جناب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج سالگرہ پورے ملک میں منائی جا رہی ہے. جو ان سے پیار کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، وہ نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں. خود ان کے صاحبزادے نے بھی ان کو سلام پیش کیا، عرق عقیق کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ. اور ہم یاد کرتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی جو چلی گئی ہمارے درمیان، مگر اس بیٹی نے اپنے باپ کا قرض ادا کیا اور فرض ادا کیا اور سرخرو کیا. یہاں یہ جو بیٹی دعا زہرا ہے، اس نے باپ کو بڑا پریشان کیا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت پورا معاشرہ پریشان ہے، صرف دعا زہرا کو لے کے نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کو لے کے. کیونکہ بعید نہیں ہے کہ کل کو کوئی اور ظہیر اٹھ کے آپ کی بیٹی کو گھر سے اٹھا کے لے جائے. بیٹی رضامند نظر آئے بظاہر، اور پیچھے معاملہ کچھ اور ہو. یعنی یہ دو طرح کی میں سمجھ رہا ہوں کہ کنفلکٹ والی سچویشن چل رہی ہے. اب تک کچھ بھی کہنا
सिचुएशन के नतीजे से पहले कुछ अखज़ करना होगा। मैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब से बात करना चाहता हूँ, और एक सवाल जो मैंने अभी पूछा, आपने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया कि उसूलन तो ये निकाह होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मगर अल्लामा साहब, अब चूंकि ये निकाह हो गया और हमने देखा कि कोर्ट ने भी इसको वैलिड करार दिया इस सूरत हाल में कि लड़की ने खुद बताया कि भाई मैं तो अब विलिंगली गई हूँ, मेरी 17 साल उम्र है। अब शरीयत क्या कहती है? आया वो किसी शरई रिश्ते में रह रहे हैं या इसके बरखिलाफ? और अगर नहीं रह रहे तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, वालिदैन की जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए, मामला बड़ा पेचीदा है। इतना सादा नहीं है कि हम कहें कि कोर्ट ने ये कह दिया इसलिए जो है अब तो वो मियाँ बीवी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने खुद भी इशारा किया, इब्तिदा से इस केस के हवाले से मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ सूरतें सामने आती रही हैं, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं, जवाब किसी के पास भी नहीं है। पहली बात यह है कि एक बच्ची अपने चलती है, अकेली कार में बैठती है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, लाहौर पहुंच जाती है। क्या आज की दुनिया में बगैर किसी सपोर्ट के ये मुमकिन है? मेरा ख्याल है कोई भी ज़ीशूर आकिल आदमी इस बात को कबूल कर ही नहीं सकता कि एक बच्ची अपने घर से निकले, उसके पास मोबाइल न हो, उसके पास पैसे न हो, उसने अपने घर से वालिदैन के हमरा उससे के बगैर कोई सफर न किया हो, लेकिन शाम को निकले लाहौर पहुंचे और उसको सपोर्ट करने वाला भी कोई ना हो। अल्लामा और साहब, ये जो तो फर्जी कहानी बातें हैं ना। जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप इसको अगर मोहब्बत नामा लिखें तो समझना ऐसा हो गया। मगर मैं आपका एक नुक्ता नजर लेना चाहता हूं। आपने कहा कि निकाह हो ही नहीं सकता बगैर वली की इजाजत के। मेरे साथ इस वक्त कॉल पे डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब हैं। मैं उनकी भी राय लेना चाहता हूं। मैंने इससे पहले भी थोड़ा सा मुताला किया, उनकी राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदागाना है। अगर आप सुन सकते हैं डॉक्टर साहब, तो आपको सलाम कहूंगा और जानना चाहूंगा कि ऐसी सूरत में कि जब निकाह हो गया है तो इसको निकाह वैलिड समझा जाएगा या बातिल समझा जाएगा? मोहसिन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जहाँ तक ये पर्टिकुलर एक केस का ताल्लुक है दुआ ज़हरा के, इसमें जो बातें एम्बिग्यूटी में हैं, जो क्लियर नहीं है, उनसे कते नज़र जो शरई एक इसमें बात है वो ये है कि वली की इजाज़त ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये भी शरीयत कहती है कि अगर वली जो है वो लड़की पर जोर दे, उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहे, तो वो उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। सही है। अच्छा, अब इस केस में अगर हम एक मिसाल के तौर पे लें, इस केस में लड़की ने उससे गोया निकाह किया, वो चाहे जो फ़िक़्ह जाफ़री में सीग़े जारी किए जाते हैं, उनकी तो शरन कोई ऐसी हैसियत है नहीं। वो सिर्फ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की एक रिवायत है कि अरबी में खुतबा निकाह होगा और निकाह होगा, तो वो उसको मद्देनजर रख के किया जाता है। लेकिन लड़की ने ये कन्फेस किया कि उसने अपनी मर्जी से ये शादी की है, तो अब वो किसी भी मुसलमान फ़िक़्ह के मुताबिक हो तो वो तो निकाह हो गया। अच्छा, बेहतर था कि वली की इजाज़त जो है वो ली जाती, क्योंकि अगर हम माशरती तौर पे और शरई तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि वो निकाह नहीं हुआ, तो अगला सवाल ये है कि अगर इससे निकाह नहीं, वालिदैन किसी दूसरे से निकाह करवाएंगे जबरन, तो वो भी तो शरन निकाह नहीं होगा। और फिर जब लड़की 2 महीने से वहाँ मौजूद है अपने ससुराल में, ठीक है, और निकाह जो है कंज्यूमेट हो गया, यानी खलवत सहिया जो है वो हासिल हो गई, तो अब 2 सूरतें। अगर हम इस निकाह को मानने से इनकार करते हैं तो ठीक है, ना माने तो उसका सूरत फिर ये होगी कि इन दोनों के ऊपर हद शरई यानी जारी होगी और इनको नौजुबिल्लाह निकाह का की बजाय ज़िना का मुर्तकिब जो है वो करार दिया जाएगा। जबकि हमारा नहीं ख्याल है, हमने जितना फ़िक़्ह पढ़ा है, कि कोई फ़क़ीह इस बात का कायल है कि अगर वली की इजाज़त के बगैर लड़की अपनी मर्जी से निकाह कर लेती है तो उनके ऊपर हद शरई जो है वो जारी की जाएगी। ठीक है, मैं तो कहता हूँ, हमारा ख्याल ये है, एक सेकंड जी डॉक्टर साहब, ख्याल ये है कि फ़िक़्ह को माशरती मसाइल के हल के नुक्ते नज़र से
ٹھیک ہے نہ کہ الفاظ کے علامہ صاحب کے حل فقہ کے کو نقطۂ معاشرتی نظر سے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, ہم علماء مولوی حضرات اس کو کنفیوزستان بنا رہے ہیں. میں تو بہت کنفیوز ہو گیا ہوں, نکاح ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو گیا ہے تو پھر اس کو آپ دوسری صورت میں دیکھیں, یہ باطل نہیں ہو سکتا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے اچھی بات کی ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کی اجازت کو تمام فقہا نے بغیر کسی شبہ کے اور بغیر کسی شبوت کے لازم قرار دیا ہے. ایک صورت ایسی بیان گئی ہے کہ اگر لڑکی کو اپنا ہم کفر رشتہ ملتا ہو, کفویت اس میں موجود, برابری معاشرتی حوالے سے بھی, معنوی اور فکری حوالے سے بھی, جو عرف عام آپ کفویت قرار دے سکتے ہیں. اگر ایسی صورت موجود ہو اور اس لڑکی کو اس لڑکے کے بغیر کوئی اور اس طرح کا رشتہ ملنے کا امکان بھی نہ ہو, تو اس صورت میں فقہا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ چونکہ والد کو ولی اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ لڑکی کی مصلحتوں کا پاسبان, پاسدار اور نگہبان ہے. یہاں پر لڑکی کی مصلحت کمپرومائز ہو رہی ہے, چونکہ اس کی مصلحت یہ ہے کہ اس کو کفو رشتہ ملے, اور یہاں پر اس کو کفو کا رشتہ ملا ہے اور باپ کسی بھی وجہ سے انکار کر رہا ہے, اور اس کا انکار لڑکی کی مصلحت کے خلاف ہے. اس لیے لڑکی اگر یہاں پر بغاوت کرے تو اس کو اجازت ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ ظاہر ہے اس کے بالکل ہے. یہاں پر بچی جو ہے صرف 14 سال کی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ آیا اس صورت میں ان کا نکاح, اگر وہ 2 مہینے سے ساتھ میں رہ رہے ہیں, تو یہ نکاح قرار پائے گا یا نہیں؟ تو اس میں فقہ اہل البیت کے مطابق بچی کا فقہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. جو لڑکے کا فقہ ہوگا اس کے مطابق دیکھا جائے گا. لڑکا جس بھی فقہ کو مانتا ہے اس کے تحت اگر نکاح ہو جائے تو وہ نکاح کہلائے گا. لیکن موجودہ صورتحال میں ابھی یہ معین نہیں ہے کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا, اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا یا اس کی مرضی پہ کیا گیا, یہ واضح نہیں ہے. ہاں, جب مگر یہ علامہ واضح صاحب یہ بیانیہ تو لڑکی والوں نے دیا, بلکہ لڑکی کے والدین نے دیا, لڑکی نے بھی خود نہیں دیا. میرے پاس اسی پروگرام میں قانونی نقطہ نظر کو جاننے کے لیے ایک معروف, جی علامہ صاحب, جی صاحب ایک منٹ دیکھیں, یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے. جی چونکہ حساس مسئلہ ہے, یہ کسی پروگرام سے مسئلے کو اگر ہم حل کی طرف نہ لے جا سکیں تو کنفیوژن کریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی اور نئی کنفیوژن حل بتا دیجئے. میں اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ابھی لڑکی کے حوالے سے ابہامات بے تحاشا زیادہ ہیں, ان ابہامات کی موجودگی میں آپ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے. اس کے ججز کی تبدیلی خود ایک بہت بڑا ابہام ہے. سیکورٹی فورسز کے 2-3 مہینے تک اس کو ڈھونڈنے میں ناکامی ایک بہت بڑا ابہام ہے. لڑکی کا چھپے رہنا اور تمام ایجنسیوں کا اس کو تلاش کرنے کے باوجود تلاش نہ کر پانا خود ایک بہت بڑا ابہام ہے. جج کا, پہلے جج کا ایک اور فیصلہ دینا اور بعد والے جج کا اس کے 180 ڈگری برعکس فیصلہ دینا ایک اور ابہام ہے. پھر اگلے جج کے فیصلے کی تاریخ سے پہلے 10 تاریخ کو اگر کیس سنا جانا تھا تو اس کی جگہ تاریخ تبدیل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ علامہ صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہی شک و شبہات سے ایک اور نیا ہے, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں دین تو ہمیں اسی سے نکالتا ہے نا, تو علماء کی رائے تو اس پہ قائم ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایک کلیئر سولوشن نکل آئے, ورنہ تو ہم ابہام میں ہی رہیں گے. ہمیں تو 72-74 سال گزر گئے, ہم اب تک ابہام میں ہی ہیں اور کوئی نتیجہ نکل نہیں آ رہا. میں قادر مندوخیل صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائیں, ایم این اے بھی ہیں, قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور بہت ہی باریکی سے اس کیس کا جائزہ لے رہے ہیں. میں ان سے, جب تک یہ سارے ابہامات دور نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی حکم بیان نہیں کر سکتے. قادر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کنفیوژن میں ہے, اس کے بعد آپ حکم کریں گے. تب تک یہ نکاح نہیں ہے, تب تک یہ نکاح نہیں ہے. قادر مندوخیل صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس نکاح کی قانونی حیثیت کہاں کھڑی ہوئی ہے دعا زہرا کیس میں؟ کیا نتائج اب تک آپ کے سامنے آئے؟ بہت شکریہ. یہ صرف دعا زہرا کا کیس نہیں ہے, پچھلے 75 سال سے اسی طرح ڈرامے ہوتے رہتے ہیں ملک میں. وہ کہتے ہیں نا, آدھا تیتر آدھا بٹیر. جی,
یورپ کے ساتھ انگریز کے ساتھ تو ہم نے معاہدہ کر دیا کہ لڑکی کی عمر 18 سال ہونے چاہیے، 16 سال ہونے چاہیے، جی مگر دوسری طرف ہم بھول گئے کہ اسلام کیا کہتے ہیں۔ اسلام یہ کہتے ہیں کہ 9 سال کے بعد بلوغت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، صحیح 10 سال بھی، 11 بھی، 12 بھی، 13 بھی، 14 بھی، 15 بھی۔ صحیح آپ نے کیسے طے کر لیے کہ آپ نے انگریز کے ساتھ، یعنی آپ نے انٹرنیشنل ٹریٹی آپ نے سائن کر لیے 18 سال کی، اور اب 18 سال ہی ہوگا، اس کے بعد مذاق اڑا رہا ہے، عدالتوں میں مذاق ہو رہا ہے۔ میں نے خود سندھ ہائی کورٹ میں ایک ماں کو اپنی بیٹی کا جو اس طرح سے شادی کی انہوں نے، کورٹ میرج جسے کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں اس کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ برتھ سرٹیفکیٹ دکھایا ہے کہ میری بیٹی کی عمر 14 سال ہے، اور لٹرلی وہ ماں جج کے سامنے لڑکی کے پاؤں پڑی ہے۔ آپ یقین کریں گے کورٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے شاید کوئی ایسا کوئی بندہ ہو جس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آؤ، اچھا، لیکن اس کو جواب دیا گیا ہے جج صاحب نے کہ جائے فیملی کورٹ میں دستخط کا وہ کر دے، کیس کر رہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، آپ کے پاس یہ اس طرح کیسز کو سننے کی آپ کے پاس لیمیٹڈ پاورز ہے، تو آپ سنتے کیوں ہو؟ اور پھر جب آپ نے یہ قانون بنا لیے کہ 18 سال ہونا چاہیے، تو پھر 18 سے ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا ہمارا الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے، آپ کی عمر اگر 25 سال سے کم ہو تو ایک دن کم ہو تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ یہاں ڈسکوالیفائی کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہاں عدالتوں کے چکر، یہاں والدین رسواں کیوں ہوتا ہے؟ یہاں تماشا کیوں بن جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے، اسی ایک طرح ایک بل ہمارے سامنے قومی اسمبلی میں پینڈنگ ہے، اور قومی اسمبلی میں اسی لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ اس میں مختلف اداروں کی، اگر ہمارے پاس نیشنلٹی ایکٹ کا آتا ہے اس کی الگ رپورٹ ہے، اگر ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ ہے اس کی الگ منطق ہے، اس کے بعد دوسرے ادارے کی الگ منطق ہے، تو اب یہ اتنی ادارے اتنی رپورٹ ہے، سر پکڑ کی بیٹھ۔ یہی میں اس کمیٹی میں بھی یہ کہہ رہا قادر صاحب ایک موٹا سوال ہے، آپ کی تو آپ ایم این اے ہیں، وکیل، اور آپ اس شعبہ قانون کو بھی خوبی سے جانتے ہیں۔ سندھ میں بھی آپ کی حکومت ہے، وفاق میں بھی آپ اشتراک کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں۔ قانون نے، حکومت نے اس کیس میں کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح ڈرامے چلتے رہتے ہیں، اسی طرح لوگ رسوا ہوتے رہیں گے، اسی طرح لڑکیاں گھر سے بھاگ کے کورٹ میرج کرتے رہیں گے، اور اسی طرح جو ہے نا ان کی عزت جو ہے نا وہ میڈیا پہ چلتا رہے گا، اور کچھ نہیں ہے۔ یہی تو میرا رونا ہے۔ میں اس کمیٹی کے اندر بھی شور مچا رہا ہوں، اور میں آپ کو ایک حیرت والی بات بتاؤں، جس میں نام نہیں لوں گا، جس میں نے صاحبہ نے جو بل پیش کیا اس کے بعد وہ آ نہیں رہی ہے۔ اب میں نے خود بل موو کر دیا ہے کہ بجائے اس چیز کو اس طرح پینڈنگ رہے، میں نے خود وہ بل موو کیا ہے کہ بابا اس کا ایک حل نکال دو۔ آپ نے اسلام کی طرف جانا ہے یا آپ نے یورپ کی طرف جانا ہے؟ بظاہر تو ہم یورپ کو گالیاں دیتے ہیں، مگر اس کے بعد جب یہ اس طرح صورتحال آ جاتے ہیں تو پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں۔ سوال یہ، جب اسلام کلیئرلی کہتا ہے، مولانا صاحب میری بات کو علامہ صاحب تصدیق کریں گے، کیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ 9 سال کے بعد بلوغت کسی وقت بھی آ سکتی ہے؟ تو جب 9 سال کے بعد کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو آپ 18 سال کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر 18 سال کا آپ انتظار کر رہے ہو تو پھر آپ چھوڑ دینا اسلام کی باتیں، پھر آپ بول دیں بھائی اسلام اسلامی ریاست پاکستان نہیں ہے، یہ ہم نے کوئی اور، ہم نے ٹریٹی سائن کی ہے۔ اس کے لیے میری تجویز بار بار یہی ہے، اور انشاءاللہ میں اسی اسمبلی کے اجلاس میں اس کو میں حل بھی کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ اسمبلی میں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، قانون دان بھی ہے، سیاسی لوگ بھی ہے، خواتین بھی ہے۔ آئیے مل کے اس بل کو ایک ہم ایج دے دے، چاہے 14 سال ہو، 15 سال ہو، 12 سال ہو، 18 سال ہو، ایک طے کرو۔ جب ایک طے کریں گے اس کے بعد اسی پہ چلتا رہے گا، نہیں تو اسی طرح۔ بہت اچھی بات کی ہے قادر مندوخیل صاحب نے۔ علامہ صاحب ذمہ داری آپ کی طرف آئے گی۔ مجھے یاد ہے جب وہ ضیاء دور میں اور اس کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ ہوا، تمام فقہ جعفریہ سے جڑے ہوئے لوگ، علماء، مشائخ، اکابر نکل کر آئے، انہوں نے کہا زکوٰۃ ہم نہیں جمع کرائیں گے۔ فقہی مسئلہ تھا نا، روڈوں پہ آئے، اور معاملہ چونکہ پیسے کے لین دین کا تھا تو وہ حل بھی ہو گیا۔ تو یہ ولی والا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر یہ مسئلہ کورٹ تک کیوں نہیں پہنچاتے، کانسٹیٹیوشن میں کیوں نہیں ڈالتے؟ زکوٰۃ کی طرح اس کو بھی سب کے سامنے کلیئر اور واضح کیوں نہیں کرتے کہ اگر بچی کا تعلق اس مسلک سے، مثال کے طور پر، اور ویسے بھی اگر احناف کے علماء بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر یہ قانون تک بننا چاہیے اس حوالے سے، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ میں لوٹ کر آؤں گا، ایک مختصر وقفہ لوں گا، اہل سنت علماء کی رائے لوں گا اس موقف کے اوپر، کیا کہنا ہے ان کا۔ الف لام میم میں خواتین و حضرات، آپ کا بے دردی سے انتظار ہے۔
الف لام میم میں خوش آمدید. خواتین و حضرات, ہم ایک ایسے کیس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کو کئی دنوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے. پہلے تو میں اس کی نفی کرتا ہوں, کسی باپ کی عزت یا پھر کسی خاوند کی زوجہ کا معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ڈسکس, مگر چونکہ اس سے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کے معاملے جڑے ہوئے ہیں. کل کو کوئی بھی انسان اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے اور اگر اغوا کر لی جائے بیٹی مبینہ طور سے, اور بیٹی سے صرف بائی فورس ہی کہا جائے کہ ایک پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ تم ہمارے ساتھ رضامندی کے ساتھ آئی ہو, تو کیا رشتہ قائم ہو جائے گا؟ ہم نے اہل تشیع موقف لے لیا. علامہ امین شہیدی صاحب نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا, یہ باطل ہوگا. ہم نے اس کی دوسری رائے بھی لے لی, مگر یہاں سوال اٹھتا ہے اہل سنت علماء کرام اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اہل سنت میں, مفتی نوید عباسی صاحب کو پہلے خوش آمدید کہوں گا اور بہت ہی جلدی سے سوال پوچھوں گا, بڑا سادہ سوال ہے, کیا اہل سنت میں بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اویس ربانی صاحب, اہل سنت کے مختلف طبقات ہیں, ان میں حنفی ہیں, شوافی ہیں, مالکی ہیں, حنابلہ ہیں, یہ سارے ہمارے ہاں طبقات ہیں اہل سنت کے. تو یہ سب اہل سنت ہیں. ہمارے ہاں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی, کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, یہ سنداً صحیح حدیث ہے اور اس حدیث کو ہم دل و جان سے قبول بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون نکاح کر لیتی ہے, پہلے ایک اور بات آپ اس کو اس سے بھی جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ باپ کا اختیار کتنا ہوتا ہے, ولی کا اختیار کتنا ہوتا ہے. یہ احناف کیا ہے کہ باپ 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی, 2 مہینے کی بچی کا نکاح کر سکتا ہے. یہ احناف کیا ہے 3 سال کی بچی کا بھی نکاح 3 سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے, 5 سال کی بچی کا بھی کر سکتا ہے, نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے, رخصتی نہیں کر سکتا, ظاہر ہے وہ تو بلوغت کے بعد ہوگی. اور اگر باپ نے نکاح کر دیا تو باپ کے نکاح کو بعد میں بیٹی باطل نہیں قرار دے سکتی. وہ یہ نہیں کر سکتی کہ جناب یہ نکاح مجھے, یہ مرد مجھے پسند نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ احناف کے ہاں یہ بات ہے. اس بات کو آپ حنفیوں کی اس بات کو سمجھیے کہ ولی کا اختیار کتنا ہوتا ہے, خاص طور پر باپ کا اولاد پر, کہ باپ اگر 3 سال 6 سال کی بچی کا نکاح کرے گا اور اس کے مقابلے میں اس بچی کا بھائی کر دے, چچا کر دے, کوئی اور کر دے بچپن میں نکاح, تو بچی بلوغت کے بعد کہے مجھے یہ نکاح نہیں ہے, تو وہ خود بخود جو ہے نا وہ ہو جائے گا. لیکن یہ اس کی حیثیت نہیں ہوگی, وہ ختم کر سکتی ہے. باپ کا قائم کیا ہوا نکاح بچی ختم نہیں کر سکتی. اس کیس میں باپ کی اجازت نہیں شامل, نکاح ہو جائے گا. ہاں, اس میں احناف کے ایک مسئلہ ہے. میں پہلے یہ آپ کو بات بتا دوں, ایک ہے میری ذاتی رائے, ایک ہے حنفیوں کا مسئلہ. حنفی مسئلہ میں آپ کو حنفی مسلک یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے ملک میں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو. اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اور اسٹیج ہے. ہمارے ہاں حنفیوں میں جو گنجائش دی جاتی ہے وہ اس اسٹیج کی وجہ سے دی جاتی ہے کہ اب جو بچہ اور بچی جن کا نکاح ہو گیا ولی کی اجازت کے بغیر, جس بچی کا, تو وہ آپس میں ظاہرہ ان کا جسمانی تعلق قائم ہو گیا, تو ہم اس تعلق کو زنا نہیں کہہ سکتے. یہ ایک حنفیوں کا مسئلہ ہے. ہم اس کو نکاح کہیں گے, لیکن وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اس کے باوجود اب جس کیس کی خاص طور پر آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں, دیکھیے ایک تو یہ کہ میں علی اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ اس بچی کا تعلق اہل تشیع مسلک سے ہے, بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. تو پھر قانون کو پوچھنا چاہیے نا شیعہ علماء سے کہ آپ کیا کہتے ہو, آپ کے یہاں کیا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جناب آپ ان پر چڑھ دوڑیں اور ان کے مسلک کے جو اجلہ علماء ہیں ان کی رائے نہ لیں. یہ ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, جس طرح زکوٰۃ دیگر معاملات میں نے یہ بات مینشن کی. مفتی صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ بات مینشن کیونکہ یہ معاملہ اب ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جا رہا ہے, تو ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. ہم اور پھر میں اگلی بات کرتا ہوں, ایک منٹ, میں ان ملاؤں کو, ان لوگوں کو بھی یہاں بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں جو باقی معاملات میں تو جو اتنی زبانیں نکال کر بات کرتے ہیں, وہ لڑکا سنی ہے اور لڑکی شیعہ ہے, وہاں تو ان کو نکاح پہ مسائل جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں. بڑا دن بھی ہے, میں اس کیس کو اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ کورٹ کا معاملہ, میں نے صرف اس پہ علماء کی رائے لینی تھی. آج ایک بڑا دن, 21 جون کے حوالے سے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا آج یوم ولادت ہے. یہاں پہ قادر مندو خیل صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان سے کچھ ویوز لینا چاہتا ہوں. خاتون چلی گئیں دنیا سے, وہ بھی دختر مشرق تھی, ان کو بہت سے لوگ اپنی بیٹی کہتے تھے اور وہ قائد عوام کی بیٹی بھی تھی. آج کے دن آپ کے کیا تاثرات ہیں ان کو لے کے؟ یقیناً آج ایک 75واں یوم پیدائش ہے اور ہمارے لیے خاص طور پیپلز پارٹی کی جیالوں کے لیے اور
میں کہتا ہوں اسلامی دنیا کے لیے جو پہلی خاتون وزیر اعظم اسلامی دنیا کی بنی ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھی، اور آپ دیکھ رہے کہ اس نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ آپ اگر پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں تو جو وومن پولیس اسٹیشن تھا تو ان کے دور میں آیا، اگر آپ وومن بینک اگر دیکھیں تو ان کے دور میں آیا، یا اس کے علاوہ جو اس کے نام سے آج جو بے نظیر انکم سپورٹ جو اربوں کی تعداد میں لوگ غریب لوگوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور بلکہ موجودہ حکومت نے تو ان کو تھوڑا اور ایکسٹینڈ کر کے بچوں جو غریب بچے ہیں ان کے اسکول کے حوالے سے بھی پیکیج ڈال دی ہے، بلکہ پیٹرول کے حوالے سے بھی پیکیج اسی بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے کی جائے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ایسی دختر مشرق جس نے پورا ایشیا میں یا عالمی دنیا میں یا اسلامی دنیا میں ایک ایسا نام کر دیا ہے جو کہ آج ہمیں موجود نہیں ہے، یقیناً ہم اس کی برتھ ڈے جو ہے نا سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں بھی یہاں سے اپنے حلقے بلدیہ ٹاؤن جا رہا ہوں، وہاں سے بھی ہم نے اس کیک کاٹنا ہے خوشی کے موقع پہ انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے آج بھی وہی ہونا چاہیے، ہر کسی کو ہم اس وجہ سے بھی جوش خروش سے منا رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا، مولانا صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی جو خواتین ہیں ان کو بھی امپاور کرنا پڑے گا، امپاور کرنا۔ بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ مفتی نوید عباسی، بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی، اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محسن نقوی۔ یہ جو ہم نے کیس ڈسکس کیا یہ اس کا ایک حصہ۔ علامہ صاحب میں نے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، آپ نے پورا پروگرام سنا، آپ نے توجہ دی، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، مگر اس پہ ایک حصہ باقی ہے، ہم ایک اور پروگرام کریں گے۔ آپ کی رائے بہت زیادہ معتبر تھی اور ہم نے اس کو مزید ڈسکس کر لینا ہے آگے، کیونکہ آج بہت ساری چیزیں ایک وقت میں جڑ گئی تھیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس پہ تبصرہ ہونا چاہیے۔ میں خواتین و حضرات کل کے دن جب آؤں گا کوشش کروں گا اور ایک اچھا پروگرام ایک اچھے نقطہ نظر کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم نے اس کو کنفیوزستان نہیں بننے دینا، یہ پاکستان ہے، پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ اللہ کی امان میں۔